अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त तस्हील के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुरूफ फ़रई का बयान और इमालह का बयान। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह हमारी एडवांस्ड लेवल चल रही है, तो आज हम इंशाअल्लाह सिर्फ हुरूफ फ़रई को जानेंगे और अब रही जो बात इमालह का बयान, उसको हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है हुरूफ फ़रई का बयान और इमालह का बयान। इमाला के बयान को लिख कर रख लीजिए, इंशाअल्लाह इसके बारे में हम नेक्स्ट वाली क्लास में वजाहत करेंगे। लेकिन आज हम इंशाअल्लाह हुरूफ फ़रई को पहले समझते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपने इससे पहले आम जो बेसिक लेवल की तजवीद है उसमें पढ़े हैं। सिर्फ यहाँ पर वो हुरूफ फ़रई आपको बताए जाएंगे कि ये जो आप कवाइद बेसिक्स में पढ़ते हैं वो क्यों और कैसे पढ़े जाते हैं, उनका रूल क्या है। तो सिंपली याद रखें कि हरफ फ़रई उस हरफ को कहते हैं जो दो हरफों या दो मखरजों के दरमियान अदा हो। सिंपल याद रखें, हरफ फ़रई उस हरफ को कहते हैं जो दो हरफों या दो मखरजों के दरमियान अदा हो। ठीक है जी, इसको याद रख लीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हरफ फ़रई। ठीक है जी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर लिख लीजिए बिल्कुल आसान अल्फाज में, उस हरफ को कहते हैं जो दो हरफों या दो मखरजों के दरमियान अदा होता है। या दो के दरमियान अदा होता है। ठीक है जी, हरफ फ़रई किसे कहा जाता है? उस हरफ को कहते हैं जो दो हरफों या दो मखरजों के दरमियान क्या होता है? अदा होता है। सिंपल अल्फाज में याद रखें, या वो अपना असली मखरज या ज़ाती सिफत छोड़ चुका हो। ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिखें, या वो अपना असली मखरज, एक तो वो अपना असली मखरज क्या कर चुका हो? अपना असली मखरज छोड़ चुका हो, या जो ज़ाती सिफत उसकी होगी, ज़ाती सिफत छोड़ चुका हो। ठीक है जी, इसको सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। और याद रखिएगा ये हमारी एडवांस्ड लेवल चल रही है तजवीद की, तो इंशाल्लाह इनको आपने समझना होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप सबसे पहले बेसिक लेवल की तजवीद को देख लीजिए जो हमने इससे पहले पढ़ाई है। ठीक है जी, चलिए। तो हरफ फ़रई उस हरफ को कहते हैं जो दो हरफों या दो मखरजों के दरमियान अदा होता है, या वो अपना असली मखरज या ज़ाती सिफत छोड़ चुका होता है। ठीक है जी। अच्छा, इस पर आपने ध्यान देना है, या वो अपना असली मखरज छोड़ चुका होता है या वो ज़ाती सिफत छोड़ चुका होता है। इसका क्या मतलब है ये इंशाल्लाह अभी आपको एग्जाम्पल के जरिए समझ में आ जाएगा। पहले आप सिंपली आप इसको नोट कर लीजिए। सिंपल अल्फाज में याद रखें कि वो अपना असली मखरज या ज़ाती सिफत छोड़ चुका हो, यह आपका हरफ फ़रई होता है। और याद रखिएगा हरफ फ़रई जो है इसका ताल्लुक हरूफ की अदायगी और उनके मखारिज समझते हैं ना, यानी खारिज होने के मकामात, निकलने की जगहें, उनसे है। ठीक, अगर हम इसका लफ्ज़ी माना पहले समझें कि हरफ फ़रई का लफ्ज़ी माना क्या है, तो सिंपल याद रखें हमारे पास यहाँ पर दो लफ्ज़ आ गए, एक तो हरफ। ठीक है जी, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। ध्यान रखिएगा हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई, एक आ गया हरफ फ़रई। ठीक है जी, दो चीज़ इसके अंदर आ गई। सबसे पहला हरफ और फ़रई। हरफ को पहले समझ लीजिए, हरफ का मतलब क्या है? हरफ का मतलब होता है आवाज़ या हरफ। ठीक है जी, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं साउंड और लेटर, ये हरफ का लफ्ज़ी माना है। ठीक, अच्छा ये जो फ़रई यहां पर आ गया, फ़रई का मतलब क्या है? तो आसान अल्फाज में याद रखें, फ़रई का मतलब होता है सानवी या ज़ेली। क्या? सानवी या ज़ेली।
اچھا اب یہ تو معاملہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ ثانوی اور ذیلی کیا چیز ہے، تو انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا ہے، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ اس کا لفظی معنی سمجھ لیجئے۔ ثانوی ہم کہتے ہیں کم اہم چیزیں کو، ٹھیک ہے نا؟ ثانوی کا مطلب ہوتا ہے کم اہم چیزیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا معنی ہے۔ اور ذیلی کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بڑی چیز کے حصے یا نیچے کی چیزیں، بڑی چیز کے حصے یا نیچے کے حصے، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ پہلے لفظی معنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ حرف فرعی کیا ہے، پہلے ہم اس کی کھال اتاریں گے، پہلے اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ، تو بات سمجھنی ہمارے لیے کیا ہوگی، آسان ہوگی۔ تو یاد رکھیے حرف آپ کو سمجھ میں آ گیا، آواز کو کہا جاتا ہے یا ساؤنڈ کو لیٹر کو کہا جاتا ہے، اور فرعی کا معنی ہوتا ہے ثانوی یا ذیلی۔ ثانوی ہم کہتے ہیں کم اہم چیز کو، یعنی جس کی اہمیت بہت کم ہو، اور ذیلی ہم کہتے ہیں بڑی چیز کے حصے کو، یعنی کسی بڑی چیز کا حصہ ہو، یا ہم کہہ سکتے ہیں یا نیچے کے حصے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یاد رکھیں کہ ثانوی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ثانوی چیزیں اہمیت میں کم ہوتی ہیں۔ ثانوی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ والی، یہ اہمیت میں کیا ہوتی ہے، یہ اہمیت میں کم ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ذیلی چیزیں ہیں، بڑی چیز کے حصے، ذیلی چیزیں کسی بڑی چیز کا حصہ ہوتی ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، ثانوی چیزیں اہمیت میں کم ہوتی ہیں، یعنی ان کی امپورٹنس بہت کم ہوتی ہے، اور ذیلی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی جو اہمیت ہوتی ہے، یعنی یہ جو ہے ذیلی چیزیں ہوتی ہیں کسی بڑی چیز کا کیا ہوتی ہیں، حصہ ہوتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے آپ نے آسان الفاظ میں پہلے اس کا معنی سمجھ لینا ہے۔ یا اگر میں اس کو اور آسان آپ کے لیے بناؤں، آپ یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اپنی اصل شکل سے تھوڑی مختلف ہو، یعنی وہ چیز جو اپنی اصل شکل سے کیا ہو، تھوڑی سی مختلف ہو، یا جو اصل کے مقابلے میں کسی حد تک بدل گئی ہو، کسی حد تک بدل گئی ہو، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں گا، اگر ایک حرف اپنی اصل آواز یا مخرج، یعنی مخرج کا معنی یہاں جہاں سے آواز نکلتی ہے، اس سے تھوڑا سا مختلف طریقے سے ادا ہو رہا ہو، تو اس کو ہم فرعی کہیں گے۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو یہ حرف فرعی کو ہم سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کوئی ایسا حرف پڑھا، فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں گا، ہم آ کی آواز کیسے نکالتے ہیں؟ یہ الف ہوتا ہے، جب اس سے پہلے زبر آتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں آ۔ اگر یہاں پر یا ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو ہم آواز کیا نکالیں گے، ای۔ بات کو سمجھنا، یہاں پر آواز آئے گی آ، کیونکہ اس کا مخرج ہے نا، حلق کا مخرج ہے، اور یا آپ کا جوف دہن سے نکلتا ہے، یا کا مخرج، ٹھیک۔ جیم شین یا جہاں سے آپ کے حروف شجریہ جو ہے، ہاں ٹھیک، تو آ، اس میں ای کی آواز، سوری اس میں ای کی آواز نکالتی ہے کیونکہ زیر ہے پیچھے، تو آ ای، تو یہ ابھی اس کا مخرج ہے، اس کی صفت ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کے درمیان ایک آواز ہم نکالیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا مختلف ہے، بھائی کہہ سکتے ہیں نا؟ تو یہی چیز آپ سمجھ لیجئے کہ ثانوی اور ذیلی جو ہے، یعنی وہ چیز جو اپنی اصل شکل سے تھوڑی مختلف ہو، اصل شکل سے کیا ہو، تھوڑی سی مختلف ہو، یا جو اصل کے مقابلے میں کسی حد تک بدل گئی ہو۔ بدلنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر ہم نے پڑھا آ اور یہاں پر پڑھی ای، اگر ان کے درمیان والی آواز ہم نکالیں تو وہ کیا ہوگی؟ نہ وہ آ ہوگی نہ وہ ای ہوگی، وہ درمیانی ہوگی، اے ہے نا درمیان والی، تو درمیان والی ایک آواز آگی، وہ آگی اے۔ بات کو سمجھنا بھائی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر انشاءاللہ امالہ کا بیان آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا نیکسٹ والی کلاس میں، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ پہلی آواز کیا ہے، آ، اور یہ کیا ہے، ای، اور بیچ والی اے۔ تو یہ اے آواز آگی نا، نہ یہ آ ہے نہ یہ ای ہے، تو یہ ایک مختلف آواز آگی، تو ہم اس کو کہیں گے یہ فرعی ہے۔ کیا کہیں گے؟ اس کو ہم فرعی کہیں گے۔ بات یہاں سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ چیز انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ بالکل مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مختلف طریقے سے ادا ہوتی ہے، تو اس کو ہم فرعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو فرعی کا جو لفظی معنی آپ نے یہاں پر جانا ثانوی اور ذیلی، تو اب ہم اس کو نام دیں گے ایسے ثانوی حرف یا ذیلی حرف، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، تجوید کے اندر اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس سے انشاءاللہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ علم تجوید میں حرف فرعی اس حرف کو کہتے ہیں جو دو حرفوں یا دو مخارج کے درمیان ادا ہو، ٹھیک۔ اس کا جو اصطلاحی معنی ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ عربی زبان میں فرعی حرف جو ہے اس کو کہتے ہیں جو دو حرفوں یا دو مخارج کے درمیان ادا ہو، جو دو حرفوں یا دو مخارج کے درمیان ادا ہو۔ یہ انشاءاللہ ابھی آپ کو مثال کے ذریعے سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی بات اصطلاحی معنی بتا رہا ہوں، حرف فرعی کا اصطلاحی معنی تجوید کے اندر یہ ہے کہ
جو دو حرفوں یا دو مخارج کے درمیان ادا ہو، پہلی بات، یا وہ حرف جو اپنا اصلی مخرج یا ذاتی صفت چھوڑ چکا ہو، ٹھیک، دوسرا، یا وہ حرف جو اپنا اصلی مخرج اور ذاتی صفت کیا کر چکا ہو، چھوڑ چکا ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں ابھی آپ کو حرف فرعی ہی سمجھا رہا ہوں، اس کی ہیڈنگ سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ جو دو حرفوں یا دو مخارج کے درمیان ادا ہو، یا وہ حرف جو اپنا اصلی مخرج اور ذاتی صفت چھوڑ چکا ہو، یعنی ایک مختلف سا کوئی حرف یہاں پر آپ نے پڑھا، یعنی اس کے اندر وہ اپنی جو صفت ہے یا اس کا جو اپنا ایکچول والا مخرج ہے اس سے مختلف آپ نے کوئی چیز پڑھی قرآن کے اندر، تو ہم اس کو کہیں گے یہ فرعی ہے، فرعی حرف ہے۔ اور قرآن کے اندر ایسا ہوا ہے، آپ نے اس سے پہلے ادغام پڑھا ہے، آپ نے اخفا پڑھا ہے، آپ نے اقلاب پڑھا ہے، آپ نے میم ساکن کے قواعد پڑھے ہیں، آپ نے ادغام ناقص پڑھا ہے نا، یہ ساری چیزیں، یا اسی سے امالہ آپ نے پڑھا ہے، یا اسی طریقے سے آپ نے کیا کہتے ہیں جو ہم نے حال ہی میں پڑھا تسہیل والا ٹاپک، وہ بھی آپ کا حرف فرعی کے اندر آتا ہے۔ تو اس میں ایک مختلف سی چیز آ گئی۔ اگر آپ نے پیچھے دیکھا ہو، ہم نے جب جو ہے تسہیل کا قاعدہ پڑھا، اس میں ہم نے کیا کیا، اعجمیٌ، پہلے والے حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھا اور بعد والے کے اندر تسہیل کر دی امام حفص کی روایت کے مطابق۔ تو اس دوسرے والے حرف کو ہم نے نرم کیوں پڑھا؟ اس کا مخرج تو آ کا تھا، تحقیق کے ساتھ تھا، تو ہم نے اس کی صفت کو کیا کر دیا بھائی، ہم نے ذاتی صفت ہم نے اس کے اندر چھوڑ دی اور اس کا اپنا اصلی مخرج چھوڑ دیا، الگ سے ایک چیز پڑھی، تو وہ آپ کا کہلائے گا حرف فرعی۔ بات سمجھ رہے نا؟ یعنی اگر پہلی میں اگزامپل آپ اس کو دے دوں حرف فرعی کی، جیسے امالہ والا الف ہوتا ہے، یعنی یہ وہ الف ہوتا ہے جو الف اور یا کے درمیان ادا ہوتا ہے، جیسا میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، آ، ای اور بیچ والا اے، تو یہ اے آ گیا نا، یہ بالکل مخرج سے ہٹ کر ہے، بالکل صفات کو چھوڑ چکا ہے، اصلی مخرج کو چھوڑ چکا ہے، تو یہ آپ کا ہوتا ہے حرف فرعی۔ اور یاد رکھیے گا جو امالہ آیا ہے وہ آپ کا سورہ ہود کی آیت نمبر 41 کے اندر آیا ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ والی کلاس میں بتا دوں گا۔ جیسے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا، وہاں پر ہم رے پڑھتے ہیں، حالانکہ وہاں پر را کے نیچے کھڑی زیر ہے، ہونا چاہیے تھا مجریہا یا مجراہا، لیکن ہم امام حفص رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق وہاں پر کیا کرتے ہیں، مجریہا، امالہ کرتے ہیں را کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری ایگزامپل یاد رکھیے گا، تسہیل والا حمزہ، یعنی یہ حمزہ اور الف کے درمیان ادا ہوتا ہے، یعنی اس کی ادائیگی میں اصل حمزہ والی سختی نہیں رہتی۔ جیسے ہمارا لفظ ہے جمیون، ہے نا، ایسے یہ لفظ جمیون، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا ہے، پہلا والا حمزہ بھی زبر کے ساتھ، بعد والا بھی زبر کے ساتھ، ہونا چاہیے تھا کہ بعد والے حمزہ کو بھی ہم تحقیق کے ساتھ پڑھیں، سختی کے ساتھ ادا کریں جیسا ہم نے پہلا والا کیا، لیکن امام حفص کی روایت کے مطابق ہم نے اس حمزہ کو اس عین کے ساتھ ملا کر اس کے اندر تسہیل کر دی۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا، جو دو حرفوں یا دو مخارج کے درمیان ادا ہو گیا، اور وہ حرف جو اپنا اصلی مخرج اور ذاتی صفات چھوڑ چکا ہو، تو یہ جو بعد والا حمزہ ہے اس کو نرمی سے جب ادا کیا گیا، تسہیل کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، تحقیق کے ساتھ، لیکن روایت کے مطابق اس کو نرمی سے ادا کیا گیا، تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے، حرف فرعی ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو آسان الفاظ میں اور مختصر یاد رکھیں کہ یہ حروف بعض خاص مواقع پر مخصوص قواعد کی بنا پر اپنے اصلی مخارج اور صفات سے کچھ مختلف ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے، انہیں حروف فرعی کہا جاتا ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی۔ اور روایت حفص میں یاد رکھیے گا حروف فرعی 8 ہیں، کتنے ہیں بھائی، حروف فرعی 8 ہیں۔ اب میں وہ حروف فرعی آپ کو یہاں پر گنوا دیتا ہوں، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں روایت حفص میں حروف فرعی کتنے ہیں، 8 ہیں، ٹھیک ہے جی، دھیان میں رکھیے گا۔ یہ کس کی روایت کے مطابق ہے، روایت حفص کے مطابق، اور باقی جو روایات ہیں، باقی جو قراء حضرات ہیں، ان کی یہاں پر ابھی بات نہیں ہو رہی، ان میں بہت زیادہ مختلف طریقے سے پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم اس روایت کو فالو کر رہے ہیں، اس روایت کے مطابق قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ہم نے جاننا بھی کیا ہے، روایت حفص کے بارے میں جانا ہے۔ سب سے پہلا حروف فرعی کے 8 جو یعنی روایت حفص میں جو حروف فرعی 8 انہوں نے بتائے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا آتا ہے الف ممالہ۔ کیا آتا ہے بھائی، الف ممالہ، پہلا الف ممالہ۔ اور اس الف ممالہ کو ہم نے انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارا ٹاپک کیا ہے، ہمارا ٹاپک ہے حروف فرعی اور امالہ کا بیان۔ تو ظاہر سی بات ہے ممالہ جب آ گیا، الف ممالہ کے اندر ہم امالہ کے بارے میں بات کریں گے، یعنی جو الف اور یا کے درمیان ادا ہوتا ہے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں آپ کو ملتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا
و मुरसाहा। फिर इसके पढ़ने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। بعض لوگ اسے مجراہا پڑھتے ہیں، بعض لوگ اسے مجراہا پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو مجریہا، اور آگے جو مرسا ہے اس میں بھی مرسیہا پڑھتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ میں روایت آپ کو اگلی والی کلاس میں ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا، فی الحال اس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال اتنا یاد رکھو کہ حروف فرعی کی جو 8 جو ہے قسمیں بتائی ہیں امام حفص کی روایت میں، وہ انشاءاللہ یاد رکھ لیجئے۔ سب سے پہلا الف ممالہ، اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرا جو آتا ہے وہ ہے حمزہ مسہلہ۔ کیا؟ حمزہ مسہلہ۔ اچھا، یہ مسہلہ سے کیا مراد ہے؟ مسہلہ یعنی جس میں تسہیل ہو، یعنی تسہیل والا حمزہ، ایسے لکھ سکتے ہیں، یعنی تسہیل والا کیا حمزہ۔ اور تسہیل والا حمزہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے پچھلی کلاس میں، یعنی جو حمزہ اور الف کے درمیان ادا ہوتا ہے، اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں آیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ آیا تھا نا۔ اگر ہمارے پاس پچھلے کلاس کی ایگزامپل موجود ہو تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آیا ہے اس کے اندر وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ ٹھیک، اعجمی وعربی، اور بعد والے حمزہ کے اندر ہم نے تسہیل کر دی تو ہم اس کو کہیں گے یہ کیا ہے؟ حروف فرعی میں سے بات کر ہوگی، تو اس کو انشاءاللہ یاد رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کا جو تیسرا آتا ہے جو انہی حروف فرعی کی 8 اقسام میں آتا ہے، وہ آتا ہے نون مخفا۔ کیا؟ نون مخفا۔ اور نون مخفا بھی آپ کو معلوم ہوگا، میں لکھ دیتا ہوں، نون مخفا، یہ لکھ لیجئے گا، یہ ایڈوانس لیول کا جو ہے ٹاپک ہے، اس کو انشاءاللہ دھیان میں رکھیے گا۔ نون مخفا سے کیا مراد ہے؟ نون تو آپ کو پتہ ہے نون کو کہا جاتا ہے، اور مخفا سے مراد یعنی اخفا والا نون۔ کیا؟ اخفا والا نون۔ اخفا والا نون بھی آپ کا حروف فرعی کے اندر آتا ہے، اور حروف فرعی کسے کہا جاتا ہے؟ جو 2 حرفوں یا 2 مخارج کے درمیان ادا ہو، وہ حرف جو اپنا اصلی مخرج اور ذاتی صفت چھوڑ چکا ہو۔ اور جب بھی آپ اخفا کرتے ہیں تو مجھے بتاؤ، کیا آپ اس نون کو ظاہر کرتے ہیں؟ حالانکہ نون کی آواز کیسے ہے؟ ان، نون کو پورا ظاہر کرنا ہے، لیکن ہم نون کو چھپاتے ہیں، یعنی جو اپنے اصلی مخرج کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے بھائی؟ خیشوم سے ادا ہوتا ہے۔ اصلی مخرج کیا ہے اس کا؟ اصلی مخرج اس کا زبان ہے اور اوپر تالو ہے، لیکن نکلتا کہاں سے ہے؟ خیشوم سے نکلتا ہے۔ جب اس نے اپنا اصلی مخرج چھوڑ دیا تو بتاؤ نا بھائی، وہ حرف جو اپنا اصلی مخرج ذاتی صفت چھوڑ دے وہ حرف فرعی کہلاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو آپ کا نون اخفا ہو رہا ہے قرآن کے اندر، وہ بھی آپ کا کیا ہے؟ وہ بھی آپ کا حرف فرعی کہلاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 کے اندر وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ، تو کیا آتا ہے؟ انزل، تو نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے، اخفا ہو گیا، انزل وما انزل من قبلک۔ اب من کے بعد آپ کا کیا آ رہا ہے؟ قبلکا، نون ساکن کے بعد قاف آ گیا، تب بھی ہم نون کو کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ خیشوم سے ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اب اپنی اصلی مخرج سے ہٹ گیا تو ہم اس کو کہیں گے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ حرف فرعی ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ کیا تھا ہمارا؟ یہ تھا ہمارا تیسرا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جو ہمارا چوتھا آتا ہے وہ ہے نون مدغم با ادغام ناقص۔ ٹھیک ہے جی، چوتھی جو اس کی قسم ہے وہ ہے نون مدغم با ادغام ناقص۔ ٹھیک ہے جی، با ادغام ناقص، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یعنی ادغام ناقص والا نون مدغم۔ کون سا والا؟ ادغام ناقص والا نون مدغم۔ لکھ لیجئے گا اس کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو نون مدغم با ادغام ناقص کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی ادغام ناقص والا نون مدغم، ٹھیک ہے نا؟ اور جو واو اور یا میں ہوتا ہے، واو اور یا میں ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تو کیا ہے وہاں پر؟ ایسے میم نون زبر من، اور پھر آگے آپ کو ملتا ہے یا کے اوپر شد یا قولو۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد جب یا آ گیا اور یا آپ کا
یا میم نون واو، یہ آپ کی 4 ایسے حروف ہیں جس میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. تو اب اس نون کو آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اسی طریقے سے واو سے پہلے آ گیا نون ساکن، جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 107 کے اندر أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. من ولی، تو وہاں پر آپ کو ملتا ہے من کے بعد ولی، ٹھیک ہے جی، اور واو کے اوپر شد آتی ہے. تو نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو اس میں بھی آپ کا کیا ہو گیا؟ نون مدغم با ادغام ناقص. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی آپ کا حرف فرعی کے اندر آتا ہے. اسی طریقے سے جو 5واں ہے وہ ہے آپ کا میم مخفا. کیا ہے؟ میم مخفا. ایسے میم مخفا. ٹھیک ہے جی، میم مخفا سے کیا مراد؟ یعنی اخفا والا میم. اور اخفا والا میم آپ کو پتا ہوگا، آپ نے میم ساکن کے 3 قاعدے پڑھے ہیں. ٹھیک، اخفا والا میم. اخفا والا میم کہاں پایا جاتا ہے بھائی؟ جو دونوں ہونٹ اور خیشوم کے درمیان ادا ہوتا ہے. ایک تو دونوں ہونٹ اور خیشوم کے درمیان ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو میم مخفا جو ہے یہ دونوں ہونٹ اور خیشوم کے درمیان ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں مخرجوں میں سے ہر ایک پر آواز کا ناقص اعتماد ہوتا ہے. تو سورہ مومنون اگر آپ کھول کر دیکھیں گے وہاں پر آپ کو آیت 15 میں ملتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون. تو کیا ہے؟ انکم بعد، ایسے انکم بعد. اچھا، میم ساکن کے بعد یہاں پر با آ گیا. کون سا رول ہو رہا ہے؟ لائیو چیٹ میں آپ بتا دیجئے، میں یہ بتانے والا نہیں ہوں کیونکہ آپ نے یہ ساری چیزیں پیچھے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کا میم مخفا ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کا ایک اور آتا ہے حروف فرعی کے اندر، وہ ہے میم مقلوبہ. مقلوبہ سے کیا مراد ہے بتاؤ؟ میم مقلوبہ. میم مقلوبہ کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی اقلاب والا میم. اور اقلاب والا میم بھی آپ کو معلوم ہے، اقلاب والا میم. یہ ٹاپک آپ کو کسی نے آج تک پڑھایا نہیں ہوگا، تو دھیان رکھیے یہ ایڈوانس لیول کا ٹاپک ہے اور اس کو دھیان میں رکھیے انشاءاللہ. اگر آپ پرفیکشن چاہتے ہیں تجوید کے اندر، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اگر آپ ماسٹر بننا چاہتے ہیں تجوید کے اندر تو یہ رولز آپ انشاءاللہ یاد رکھ لیجئے. اور انشاءاللہ قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے اگر آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں. تو میم مقلوبہ اقلاب والا میم ہوتا ہے جو ادائیگی میں میم مخفا کی طرح ہے. سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 27 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پر آپ کو ملتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد. تو وہاں پر کیا ہے؟ ایسے من ہے، پہلے من آ گیا پھر وہاں پر با آ گیا. اور ہمارا رول ہے کہ نون ساکن کے بعد جب حرف با آتا ہے تو ایک چھوٹا سا میم اوپر ہوتا ہے، ٹھیک، جس کو ہم اقلاب کہتے ہیں. اقلاب کیوں کہتے ہیں؟ بدل جاتا ہے، یعنی ہم اس نون کے بدلے میں پھر میم کا تلفظ کرتے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے میم مقلوبہ. ٹھیک ہے جی، اور یہاں پر بھی دیکھیں اب بدل گیا نا، حالانکہ پڑھنا کیا تھا؟ من بعدی، لیکن اب ہوا کیا؟ ہوا یوں کہ جو 2 حرفوں یا 2 مخرج کے درمیان ادا ہو اور وہ حرف جو اپنا اصلی مخرج اور ذاتی صفت چھوڑ چکا ہو. تو اب آپ نے دیکھا یہاں پر کیا ہوا؟ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل. اب نون ساکن کے بعد یوصل آ گیا، ان یوصل، تو نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو آپ کا کیا ہو گیا بھائی؟ پچھلا والا آپ نے ابھی پڑھا نون مدغم با ادغام ناقص. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہیں. ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اسی طریقے سے آپ نے ایک اور چیز پڑھی ہے جو ہمارا 7واں ہے، وہ ہے لام مفخم. کیا؟ لام مفخم. لام مفخم کہہ لو یا لام مفخمہ کہہ لو، دونوں صحیح ہے. یعنی تفخیم والا لام.
इसको हम कहते हैं तफखीम वाला लाम। तफखीम वाला लाम समझते हैं ना, तफखीम वाला लाम यानी जो अपनी ज़ाती सिफत इस्तिफाल को छोड़कर पुर अदा होता है। हालांकि लाम जो है ना, लाम के अंदर एक सिफत पाई जाती है इस्तिफाल, क्या इस्तिफाल सिफत पाई जाती है इसके अंदर, लेकिन यह अपनी ज़ाती सिफत को छोड़ चुका है। और जब इसने अपनी ज़ाती सिफत को छोड़ दिया तो बताओ ना भाई, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका हरफ फ़रई कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर आता है ना वो हरफ जो अपना असली मखरज छोड़ चुका हो, जो अपनी ज़ाती सिफत छोड़ चुका हो। तो भाई यहां पर हुआ क्या, लाम मुफ़ख्खमा ने अपने ज़ाती सिफत यानी इस्तिफाल को छोड़कर ये पुर अदा हो गया, ये मुफ़ख्खम बन गया। और इस्तिफाल हम कहते हैं वो हरूफ जो बारीक पढ़े जाते हैं। लाम के अंदर बारीक यानी बारीक इसको पढ़ा जाता था, लेकिन इसमें क्या हुआ भाई, इसमें तफखीम आ गई। और वो तफखीम आती कहाँ है भाई लाम के अंदर? जब लफ्ज़ अल्लाह का कायदा होता है, यानी इसमें जलाला में होती है। जब आप पढ़ते हैं अल्लाहु, अब अल्लाह का जो बीच वाला लाम होता है ये आपका मोटा पढ़ा जाता है, पुर पढ़ा जाता है, और ये अपनी ज़ाती सिफत को क्या करता है भाई, छोड़ चुका होता है। तो ये आपका हरफ फ़रई है। इसके मुकाबले में अगर आप देखेंगे कहीं और जगह लाम आ गया, जैसे अल्लदीना में आ गया, तो वहाँ पर क्या होगा, अल्लदीना में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर लाम आपका मुरक्कका होगा। ठीक है इंशाअल्लाह। इसी तरीके से 8वां जो हमारा आता है वो है अलिफ मुफ़ख्खमा। ठीक, इसको भी याद रख लीजिए, ये हमारा 8वां है, अलिफ मुफ़ख्खम। अलिफ मुफ़ख्खम जो होता है ना, यानी इसमें अलिफ को हम पुर पढ़ते हैं, यानी तफखीम वाला अलिफ। और अलिफ भी कैसे पढ़ा जाता है? अलिफ भी बारीक ही पढ़ा जाता है हर जगह, लेकिन याद रखिए कुरान में अलिफ आपका मोटा भी पढ़ा जाता है। तो ये भी हरफ फ़रई के अंदर आ गया, इसने भी अपनी ज़ाती सिफत को छोड़ दिया। यानी जो अलिफ और वाव के दरमियान माना गया है, यानी अलिफ मुफ़ख्खम की तफखीम उसको वाव के कुछ करीब कर देती है, मगर तफखीम में होंठों को गोल करना क्या समझा जाता है? मायूब समझा जाता है। क्या मतलब, अगर आप कहीं पर देखते हैं कौला है, अब कौफ के बाद यहां पर क्या आ रहा है? अलिफ आ रहा है। अब इस अलिफ को आपने कैसे पढ़ना है भाई? मोटा पढ़ना है, लेकिन आपने इसको इस तरीके से मोटा नहीं पढ़ना कि आपके होंठ गोल हो जाए। जैसे कोई पढ़ेगा कौला कौल अल्लाहु, नहीं ये गलत है, कौल अल्लाहु ये मायूब है। आपने इसको पढ़ना है कौला कोई पढ़ेगा ओ, तो ये ओ अगर आप करेंगे, होंठों को गोल करेंगे, तो ये जो आपने इसके अंदर तफखीम वाली सिफत लाई अलिफ के अंदर, तो ये मायूब समझा जाएगा, इसमें ऐब, इसमें नुक्स समझा जाएगा। तो याद रखिएगा कभी भी इस तरीके से आपने पढ़ना नहीं है। जब भी पढ़ेंगे कौला ओ करके नहीं इसको पढ़ना है, यानी होंठों को गोल करना मायूब है। बात समझ आ रही है ना? तो याद रखिएगा बाज़ हजरात ने लाम मुफ़ख्खमा पर क़यास करके रा मुफ़ख्खम को भी हरफ फ़रई कहा है, जो किसी हद तक सही है, उसको भी इंशाअल्लाह आप हरफ फ़रई के अंदर दाखिल कर सकते हैं। तो अब आपने क्या याद रखा कि ये जो हमारा आज का टॉपिक था हरूफ फ़रई का, इसमें आपने याद रखा कि रिवायत हफ्स रहिमहुल्लाह में हरूफ फ़रई 8 हैं, और ये सारे आपने इससे पहले तजवीद के अंदर पढ़े हैं। आपने अलिफ मुमाला को छोड़ दो, इंशाल्लाह इसके बारे में हम नेक्स्ट वाली क्लास में बात करेंगे। हमज़ा मुसहला के बारे में आपने पिछली क्लास में जाना कि तसहील इसके अंदर पाई जाती है। नून मुख्फा यानी इख्फा वाला नून, आपने इससे पहले इख्फा का टॉपिक पढ़ा है, नून साकिन और तनवीन वाला। नून मुदगम भी आपने पढ़ा है, जिसमें इदगाम नाक़िस हो रहा है या और वाव में। ठीक है जी। इसी तरीके से आपने मीम मुख्फा यानी इख्फा वाला मीम पढ़ा है, मीम साकिन के 3 कायदे, इख्फा शफ़ी, इजहार शफ़ी और इदगाम शफ़ी। और इसी तरीके से मीम मकलूबा भी आपने पढ़ा है, इक़लाब वाला टॉपिक। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। और लाम मुफ़ख्खम यानी जिस लाम को पुर पढ़ा जाता है लफ्ज़ अल्लाह के अंदर, और बाकी जगह बारीक पढ़ा जाता है। और इसी तरीके से अलिफ मुफ़ख्खमा, जब अलिफ से पहले कोई पुर हरफ हो तो अलिफ को मोटा पढ़ा जाता है, और अगर बारीक हो तो बारीक पढ़ा जाएगा। जैसे काना, यहाँ पर अलिफ से पहले काफ आ गया तो बारीक पढ़ा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो याद रखिएगा ये जो चीज़ें आपने इससे पहले तजवीद के अंदर पढ़ी हैं बेसिक वाली, ये आपके हरूफ फ़रई कहलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब रही बात इमाला के बयान की। इंशाअल्लाह इमाला के टॉपिक को हम नेक्स्ट वाली क्लास में मुकम्मल करेंगे। और याद रखिएगा इमाला जो है, इमाला हम कहते हैं झुकाने को, माइल करने को। ठीक है जी। और फिर इंशाअल्लाह इसके अंदर वो जो रिवायात हैं किस तरीके से इमाला किया गया है, और रिवायत हफ्स रहिमहुल्लाह के मुताबिक हम कुरान में एक जगह इमाला करते हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ क़ुर्रा हैं, मुख्तलिफ जो रिवायात हैं,
उनमें मुख्तलिफ तरीक़े से उस लफ्ज़ को पढ़ा जाता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है, रहनुमा।